बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। वैसे मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्यों करवाया गया है मुझसे? रूहान उसके पास आता अबरू चुका बोला, बस वैसे ही मैं भी तो देखूँ ये सब देखने के बावजूद ये अपने आगा जान की बात मानती है या नहीं। तस्मीर मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे भाई आप माने या ना माने आपके लिए बेस्ट नीली बिल्ली ही रह गई। एक पूरी दुनिया में वही है जो आपको टक्कर दे सकती है। रोहन के कहने पर वो मैं उसे घूर कर रह गया। क्या हो रहा है मेरे यारो? तभी जून की आवाज़ गूंजी, आए जनाब आए, जिंदा हैं आप? उसे देखते ही तस्मीर जल कर बोला, सॉरी यार, अचानक जानना पड़ा मुझे, इसलिए तुझे बता भी नहीं सका। रियली सॉरी। जून जो 2 दिन से दूसरे शहर था, आते ही उससे मिला था। हम देख रहा हूँ मैं भी जब से लंदन से आया है, लिफ्ट ही नहीं है बड़ू। तस्मीर खफगी से बोला, उसे गले लगा जिस पर वो महज मुस्कुरा कर रह गया। वो अच्छे से जानता था तस्मीर का ये अंदाज़ उसे मनाने का था। असल बात यही थी कि उसके लंदन से आने के बाद तस्मीर उसे टाइम नहीं दे पाया था। बस अब यही दिन देखने को रह गया था। एक लड़की है पीछे, मेरे बड़े बेटे को उसे घर से निकलने का कह दिया गया। अम्मा जान सलमा बेगम को देखते कहने, नहीं अम्मा जान ऐसी बात नहीं है, आगा जान ने ये सब इसलिए कहा है ताकि बच्चे शादी के लिए मान जाए। महज धमकी है। सलमा बेगम मुस्कुरा कर बोली, बस करो सलमा, हमने भी दुनिया देखी, अभी तो तुम्हारी बहू आई नहीं है और अभी से उसने कदम जमा लिए हैं। बेहतर है कि तुम एक बार इस फैसले पर नज़रसानी करो। अब्बाजान एक बार फिर से उकता कर बोले, नहीं अम्मा, कुबरा ऐसी बच्ची नहीं है, वो तो बहुत सुलझी हुई है, ऐसा दिमाग नहीं है उसका, मासूम सी है। खैर छोड़ें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सलमा बेगम मोहब्बत से कहती उनके कमरे से बाहर निकल गई। जब तस्मीर यहाँ दाखिल हुआ था, सलाम जी अम्मा, आपने बुलाया? तस्मीर बाहर खड़ा सर्द लहजे में बोला। उसे यकीन था अम्मा जान ने उसे उस शादी पर राज़ी करने के लिए बुलाया होगा। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा आ जाओ। अम्मा जान मुस्कुरा कर बोले, जी बोलें, कैसे याद किया? ये तो तुम जानते ही हो मैंने तुम्हें किस लिए याद किया होगा। अम्मा जान मैं 1000 बार कह चुका, मुझे ये शादी नहीं करनी। तस्मीर सर्द लहजे में बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इस शादी को निभा ही नहीं सकता। वो और मैं अलग अलग कश्तियों के सवार हैं। हाँ तो ठीक है, मत निभाओ। अम्मा जान कंधे उचकाए बोली, मतलब? तस्मीर वाकई कुछ समझ ना सका था। मतलब कि तुम क्यों सबकी नज़रों में बुरे बन रहे हो? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आका जान चाहते हैं कि तुम उनकी लाडली से शादी कर लो तो कर लो, कुछ अरसे देखो। अगर फिर भी तुम्हारी आपस में ना बने, तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो निकाह के साथ तलाक का ऑप्शन भी तो रखा गया है। और शादी के बाद तलाक देने से अगर किसी पर इल्ज़ाम आया भी तो कुबरा और उसके आगा जान पर ही आएगा। अम्मा जान आम से अंदाज में बोले, लेकिन आप ये सब क्यों चाहती हैं? तस्मीर हैरत ज़दा सा बोला, उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ था। अम्मा जान ने उससे शादी का नहीं बल्कि साफ लफ्ज़ों में तलाक का मशवरा दिया था। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी और कुबरा की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हारे आगा जान को तो सिर्फ हमेशा से अपने फैसले ठीक लगे हैं। आप देखो ना अपनी लाडली है पीछे, उन्होंने तुम्हारे माँ बाप तक को उस घर से जाने का कह दिया। ये कहाँ का असूल है? खैर तुम सोच समझ के फैसला करना। और तलाक की बात मैंने इसलिए की क्योंकि तुम और कुबरा अभी दोनों ही जवान हो और कुबरा तो अभी 19 साल की ही है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी, अगर तुम दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती तो तुम दोनों ही एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात पर नज़रसानी करोगे। चलो अब जाओ, मुझे आराम करना है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देती उसे जानने का इशारा कर गई, जिस पर वो पुरसोच सा महज सर हिलाता बाहर की तरफ रुख कर गया। बस यही वजह है इस मशवरे की। तस्मीर के जाते ही अम्मा जान की मुलाजमा तंज़िया मुस्कुरा लिया अंदर दाखिल हुई। हाँ ये भी एक वजह है, असल वजह तो तुम भी जानती हो फरीदे, आपने ये सब उस कुबरा से बदला लेने को किया है ना? फरीदे उबरू चुकाए बोले, हाँ मैं चाहती हूँ जैसे उसके आका जान एक बार उस पर हाथ उठाने के बाद मुझे अपने कमरे से बेदखल किया था, वैसे ही अब मेरा पोता उसे ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि इस हवेली से भी बेदखल कर दे। हमेशा से उसकी खातिर मेरे जहांगीर के साथ ज़्यादती होती आई है। खला के मरने के बाद जो तवज्जो जहांगीर को मिलनी चाहिए थी वो उस लड़की को मिली है। और अगर ऐसा ना हुआ तो अगर तस्मीर बाबा को उससे मोहब्बत हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तस्मीर उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। और हम क्यों बैठे हैं यहाँ? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये नहीं होने वाला। नफरत से करी अम्मा जान चाय का प्याला मुंह से लगा गई। वो जब से कमरे में आई थी मुसलसल उसे कार मिलती इधर से उधर ठहर रहे थे। उफ सुबह उफ उकता कर कहती। वो फ़ोन बेड पर पटक गई थी। तभी बरकत दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हो। क्या हुआ नीली बिल्ली, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं यार, सुबह से सब बात को कॉल कर रही हूँ लेकिन मजाल है वो उठा ले। कुबरा परेशान सी बोली,
تو تم مجھے بتا دو جو بھی پریشانی ہے۔ جب تمہارے پاس ایک اپنی بہن موجود ہے تو پھر کیوں تم اکیلے پریشانی اٹھاؤ؟ برکت ابرو اچکا کر بولتی۔ کبرا کی نیلی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ میں آغا جان کے پاس گئی تھی اور پھر انہوں نے کبرا اس کے پاس بیٹھتی سارا واقعہ بیان کر گئی۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ برکت اسے دیکھتی کہنے لگی، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آغا جان کی نافرمانی کر کے ایک نافرمان اولاد بن جاؤں یا پھر ان کی بات مان کر ساری زندگی کے لیے کسی کی سزا بن جاؤں۔ میں نے کبھی کچھ اچھا نہیں کیا ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب آغا جان کی بات نہ مان کر میں اور بھی نافرمان بن جاؤں، میں کیا؟ برکت کبرا روانسی ہو کر کہنے لگی، تم سب سے پہلے اپنی یہ غلط فہمی دور کرو کہ تم نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تم تو ہمیشہ سے اتنی اچھی بیٹی، بہن اور دوست ثابت ہوئی ہو۔ یاد ہے ایک بار اسکول میں جب میں نے روحان کو بول مارنے کے لیے پھینکی تھی اور وہ میڈم کو لگ گئی تھی، جب تم نے سارا الزام اپنے اوپر لے لی تھی کتنی ڈانٹ پڑی تھی تمہیں۔ گھر میں جب بھی مجھ سے اور روحان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، روحان جب بھی ناشتے کی ٹیبل پر لیٹ آتا تھا، ہمیشہ تم ساری باتیں اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی۔ ماں بابا کو پریشانی نہ ہو اس لیے تم نے اپنے باہر جا کر پڑھنے کی خواہش کبھی ان کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ علی بابا کی وجہ سے جو نقصان بابا کو ہوا تم نے وہ بات بھی علی بابا کے سامنے نہیں آنے دی۔ اماں جان کے لیے روز تم ان کی فیوریٹ چائے بناتی اور سارا کریڈٹ فریدے لے جاتی ہے، اور جو روز آغا جان کے سونے کے بعد چپکے سے ان کی ٹانگیں دباتی ہو، یہ سب کرنے کے باوجود تم خود کو نافرمان سمجھتی ہو۔ میں کچھ بھولی نہیں ہوں، اتنا سب کرتی ہو تم ہمارے لیے، کسی کو یاد ہو نہ ہو تمہاری بہن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے تمہیں کبھی کہا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ برکت محبت سے بولے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ روتی شکل جب روحان مسکرا کر کہتا اندر داخل ہوا، یاد نہیں ہے جب میں نے 3rd کلاس میں اس کے بالوں میں ببل چپکائی تھی جس کی وجہ سے یہ گنجی بھی، وہ الزام بھی تم نے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ برکت کے پاس بیٹھتا وہ کہکا لگائے بولا جس پر کبرا کا کہکا چھوٹا تھا۔ اچھا تو یہ کرنا بھی تم نے کیا تھا؟ برکت حیرانی سے کہتی، اس کے سر پر چٹ لگا گئی۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ اب بات آتی ہے تسمیر بھائی سے شادی، تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ۔ میں بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ وہ اچھے انسان، بے شک تمہیں اس وقت ان کی اچھائی کا علم نہ ہو، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھیں گے۔ برکت پر اعتماد لہجے میں بولی، اور اگر انہوں نے تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو تمہارا بھائی ہے نا جو بھی تمہیں نقصان پہنچائے گا، میں اسے اس کے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ تم ایک بات یاد رکھ نیلی بلی، تم ہر وقت اپنے اللہ سے کہتی ہو نا کہ اس نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تم نے مجھے کبھی بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور اس نے بیوی کی محبت سے کہتا آخر میں وہ رخ برکت کی طرف کیے شرارت سے بولا، اس بار ایک بار پھر کبرا کا زوردار کہکا گونجا تھا، شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ برکت سرخ چہرہ لیے چلائی، نہیں۔ روحان ڈٹائی سے کہتا باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ برکت جو خود بھی اس کے پیچھے بھاگنے کو اٹھی تھی کبرا کے تھامنے سے بیٹھ گئی۔ کیا چل رہا ہے؟ کبرا شرارتی انداز میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، جب سے اختر خان کا رشتہ آیا اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ برکت منہ بنائے بولی، تو پھر کروں بات؟ کبرا پرسوچ سی کہنے لگی، کس بارے میں؟ تمہارے اور روحان۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب برکت نے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ کبھی نہیں، چلا کر کہتی وہ پھر سے اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ کبرا چاہتے ہوئے بھی اپنا کہکا روک نہ پائی تھی۔ شام کے تقریباً 6 بج چکی تھی اور وہ اب تک اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا۔ اماں جان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اب دیکھو نا اپنی لاڈلی ہے پیچھے، انہیں تمہارے ماں باپ تک کو اس گھر سے جانے کا کہہ دی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تم کیوں سب کی نظروں میں برے بن رہے ہو؟ میرے بچے نکاح سے طلاق کا آپشن بھی تو رکھا گیا، اور شادی کے بعد طلاق دینے سے اگر کسی پر الزام آیا بھی تو وہ کبرا اور اس کے آغا جان پر ہی آئے گا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب اس کا دروازہ ناک ہوا، سگریٹ فوراً سے پھینکتا وہ یس بول گیا تھا، جس پہ علی صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ آئیں بابا بیٹھے، انہیں اپنے روم میں دیکھ اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ کیا سوچا تم نے؟ علی صاحب سیدھا مدعے پر آئے تھے۔ کس بارے میں بابا؟ تم جانتے ہو تسمیر خان، میں تمہاری اور کبرا کی شادی کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی بابا۔ تسمیر نظریں نیچے کیے بولا، تو تم چاہتے ہو میں اس عمر میں اپنے باپ سے دشمنی مول لے لو؟ تم کیوں مجھے سب سے سامنے رسوا کرنے تلے ہو؟ عباس کو بھی دیکھو، وہ اور اس کی بیگم سکون سے بیٹھی ہیں، یہ کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی بیٹی آغا جان کی بات مان لگی، ان کا مان رکھ لگی، اور ایک تم ہو جو باپ کی پگڑی اتروانے کی قسم کھا کر بیٹھ گئے ہو۔ علی صاحب کی روب دار آواز گونجی تھی کمرے میں، چائے خاموشی کی باعث ان کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ بابا اگر میں اس سے شادی کے لیے مان بھی جاتا ہوں تو یہ صرف اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہم دونوں نہیں بنے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تسمیر اپنی آواز نیچے رکھے
مگر ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ علی صاحب مایوسی سے بولے، جبکہ ان کا اگلا قدم تسمیر کی سانس روکنے کو کافی تھا۔ وہ اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدم میں رکھنے کو جھکے جب تسمیر ان کے دونوں بازو اپنی مضبوط گرفت میں تھام گیا تھا۔ جب بھی بات اس کے باپ کی عزت پر آتی تھی اس کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بیٹا ہو کر اپنے باپ کی عزت پر بات آنے سے ڈرتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ جو تمہارے انکار کے بعد آغا جان نے کرنا ہے وہ خود پہلے ہی کر رہا ہوں۔ تم نے میرا مان نہ رکھا، اپنے بابا کو توڑ دیا ہے بیٹا۔ مایوسی کہتے وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر رخ بہر کی جانب بڑھا گئے، جبکہ دوسری طرف وہ بھاری قدموں سے آغا جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے کمرے میں آتی وہ مدھم آواز میں بولی، وعلیکم السلام۔ ہاں بولو بیٹا، خیر سے آئی ہو؟ آغا جان مصروف سے بولو، جی وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، بولو بیٹا۔ آغا جان نرمی سے کہنے لگے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے آغا جان، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ کبرا بھاری دل سے نم آنکھیں لیے بولی، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بچی، مجھے آپ سے یہ امید تھی۔ میں یہ خبر سب کو سناتا ہوں آغا جان، تو جیسے خوشی سے کھیل اٹھے تھے۔ رکے بابا، وہ جو کمرے سے باہر نکل چکے تھے اس کی آواز سے پلٹے، اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کر لوں گا کبرا سے شادی۔ گہری سانس لی وہ سپاٹ لہجے میں بولتی، اس کی بات سنتے ہی علی صاحب جوش سے اسے گلے لگا گئے۔ شاباش میرا شیر، میں آغا جان کو بتا کر آتا ہوں۔ اس سے الگ ہوتے وہ خوشی سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، بیٹے کی شادی باپ کو جوان کر دیتی ہے۔ رات کے اس پہر بھی پورے خان مینشر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ ارے بابی، یہ سوٹ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ رخسانہ بیگم ان کے ہاتھ میں موجود سفید رنگ کے اس خوبصورت کانولے سوٹ کو دیکھتے کہنے لگی، میری بہو سے زیادہ نہیں ہے، اصل خوبصورت تو یہ جب کہلائے گا جب وہ اسے پہنے گی۔ سلمہ بیگم محبت سے بولی، جس پر رخسانہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرا دی، میں نے ضرور کوئی نیکی کی ہوئی بھابی جان جو میری بیٹی کو آپ جیسی محبت کرنے والی ساس ملی ہے۔ رخسانہ بیگم محبت سے بولی، بیٹا جون، تم نے ابھی تک یہ مٹھائی کے ٹوکرے علاقے میں نہیں بھجوائے؟ علی صاحب خوشی سے کہنے لگے، آج ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ان کے بیٹے نے ان کا مان جو رکھ لیا تھا۔ روحان یہ لو، جا کر تسمیر کو کہو یہ پہن کر نیچے آ جائے جلدی۔ عباس صاحب ایک سوٹ اسے پکڑاتے بولے، لیکن کیوں؟ روحان نہ سمجھے سے کہنے لگا، آغا جان کا حکم ہے کہ بات پکی کی رسم آج ہی ہوگی اور تاریخ بھی آج ہی دیں گے، جلدی جاؤ تم یہ سوٹ اسے دے آؤ۔ اوکے، روحان مسکرا کر کہتا رخ تسمیر کے روم کی جانب کر گیا۔ بھائی اب جب آپ نے بابا کی بات مانی ہے تو پورے طریقے سے مانیں نا، یہ لیں جلدی سے پہن لیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے رکھا، اس کی منتیں کر رہا تھا۔ عجب تماشا، یہ بھی رات کے اس پیر کون سی رسمیں یاد آ گئی انہیں، اور ایسے کیا جلدی مچ گئی ہے شادی کی؟ تسمیر تاپ کر بولا، اوہو بھائی، کتنے عرصے بعد تو کوئی شادی آئی ہے خاندان میں، اور یہ رسمیں تو ہوتی ہیں جو دو خاندانوں کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ شادی میں اگر رسمیں نہ ہو تو مزہ کیا ہے پھر؟ اب اسے آپ خود بھی اچھے سے انجوائے کریں اور ہمیں بھی کرنے دیں، یہ پہن لیں اور جلدی سے نیچے آ جائیے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ روحان مزے سے کہتا باہر نکل گیا، جس پر وہ سختی سے محض سر جھٹک کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وائٹ رنگ کا سوٹ پہنا جس پر سفید اور گلابی رنگ کے موتیوں کا خوبصورت کام تھا، گلے بالوں کو ہاف کیچر میں کیے سر پر گلابی دوپٹہ سجائے باہر نکلی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے لگ رہا ہے یہ سوٹ تم پر، برکت اسے دیکھتے ستائشی انداز میں کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ چلو چلیں۔ کبرا اپنے اندر ہوتی ہلچل کو کنٹرول کیے بولی، کیسے؟ تھوڑا سا میک اپ تو کر لو یار، ایسا نہ ہو وہ سب میری تیاریاں دیکھ کر مجھے ہی بٹھا لیں۔ برکت خود پر ایک نظر ڈالتی ہنستے ہوئے بولی، وہ خود لال رنگ کا جوڑا پہنے، بالوں کو چٹیوں میں قید کی، ہلکا سا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں ہے میک اپ کو، بس چلو چلتے ہیں، ویسے بھی گھر والے ہی ہیں، بلکہ نہیں تم شرافت سے تیار ہو جو، ورنہ میں آیا جان کو کہہ دیں گے تمہیں سوٹ پسند نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر برکت ضدی لہجے میں بولی، جس پر وہ منہ بسورے شیشے تک گئی تھی، آ گیا میرا شہزادہ بچہ۔ اماں جان اسے دیکھتی محبت سے بولے، جو سفید کرتے پجامے پر سفید ہی ویسٹ کوٹ پہنے ہیں، اپنی مثال آپ لگ رہا تھا، آ جاؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ رخسانہ بیگم کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سنبھال گیا۔ جب نظر سامنے سے برکت کے ہمراہ سیڑھیاں اترتی کبرا پر گئی، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اسے دیکھتے ہی نظر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی تھی، جسے وہ اگلے ہی لمحے بہت مہارت سے دوسری طرف کر گیا تھا۔ کبرا کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا۔ ان کے آتے ہی رسم شروع کرنے کو اماں جان آگے بڑھی تھی، جب تسمیر انہیں ہاتھ کی اشارے سے روک گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سلمہ بیگم پریشان سی بولی، میری ایک شرط ہے۔ اس کی روبدار آواز گونجی تھی، کیسی شرط؟ آغا جان ابرو اچکائے کہنے لگے، آپ آج ہی اختر جان کو برکت کے رشتے سے انکار کر دیں گے۔ تسمیر پر اعتماد میں کہتا،
نظر روحان کی طرف کر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ آغا جان نہ سمجھ سے کہنے لگا، آپ کو اچھا لگے گا عباس چچا کے دو ہی دماد دونوں ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں آغا جان، مجھے گول خان سے شدید نفرت ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں آپ کو اختر جان کو اس گھر کا دماد بنانا ہے یا تسمیر خان کو۔ تسمیر عام سے انداز میں بولا، تسمیر ٹھیک کہہ رہا ہے آغا جان، آپ مناسب سمجھے تو اختر جان کو برکت کے رشتے سے انکار دے، میرا بھی دل یہاں نہیں مانتا۔ عباس صاحب پریشان سے بولے، جس پر آغا جان میں سر ہلا اسبات میں ہلا گئے۔ ٹھیک ہے، ہم اختر جان کو منع کر دیں گے، اب رسم شروع کریں۔ آغا جان کے کہنے پر روحان بھاگتا ہوا تسمیر کے گلے لگا تھا، جانتا تھا یہ سب اس نے صرف اس کے لیے کیا ہے، جبکہ برکت خود بھی اس انکار کی وجہ سے اختر جان سے تسمیر کی نفرت سمجھی تھی۔ اسے اختر جان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پڑتا تو صرف اپنے والدین کی خوشی سے، اور وہ خوش تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تھینک یو۔ تسمیر کے گلے لگے، وہ کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولا، جب تسمیر اس کی کمر تھپ تھپا گیا جیسے کہنا چاہ رہا ہو تیرے لیے کچھ بھی۔ روحان، تسمیر رخصت نہیں ہو رہا جو تم چھوڑ نہیں رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم ہنستے ہوئے بولی، جس پر وہ جھیم کر اس سے الگ ہوا تھا۔ رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ایک خوبصورت سا کنگنا کبریٰ کے ہاتھوں کی زینت کیا تھا، ایک امام ضامن تسمیر کے بازو پر باندھا تھا جسے وہ اب صرف شادی کے دن ہی اتار سکتے تھے۔ یہ ان کی خاندانی رسم تھی جو وہ بہت دل سے کیا کرتی تھی۔ صبح مسلسل ہوتے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی، گھڑی پر نظر دوڑائی تو وہ ابھی 9 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ شٹ، میں اتنا لیٹ کیسے ہو گئی؟ کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ تیز تیز قدم چلتی وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ کچھ دیر میں تیار سی وہ شیشے کے سامنے آتی اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جب نظر اپنے ہاتھ میں پہنے اس چھوٹے سے لال رنگ کے کنگنے پر گئی۔ اتنی افراتفری میں وہ اسے اب نوٹ کر رہی تھی۔ اسے تسمیر کے نام کا کنگنا پہنایا گیا جو اس کے ہاتھوں میں اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب چیزوں کو ذہن سے چٹکتی وہ نیچے کی طرف آئی جہاں کل رات سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ کبریٰ بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ رخسانہ بیگم اسے تیار دیکھ کر پوچھنے لگی، ماں کالج جا رہی ہوں، ویسے ہی بہت لیٹ ہو گئی۔ کبریٰ عام سے انداز میں بولی، لیکن بیٹا تمہارا ابھی جاننا مناسب نہیں ہے، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، سلمیٰ بھابھی کیا کہیں گی؟ رخسانہ بیگم اسے سمجھانے لگی، لیکن ماں میں پڑھنے نہیں جا رہی، مجھے بس یہ کچھ بہت ضروری فائلز میم کو دینی ہے، میرا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر 1 گھنٹے تک کی بات ہے تو تم چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی سلمیٰ بیگم کی آواز گونجی جس پر وہ مسکرا دی، لیکن ڈرائیور تو ہے نہیں، اور روحان کو میں نے ابھی کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ رخسانہ بیگم ابرو اچکائے بولیں، جب سلمیٰ بیگم جی نظر سامنے سے آتے میر پر گئی جو چہرے پر پریشانی سے جائے تیز تیز قدم بڑھائے ان تک آ رہا تھا۔ موم میں زمینوں پر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ تسمیر موبائل میں مصروف سا بولا، کون سی زمینوں پر؟ سلمیٰ بیگم کا سوال تھا۔ کالج کے پیچھے والے گول خان کی زمین۔ تسمیر ہنوز نظریں اسکرین پر جمائے کہنے لگا، چلو مسئلہ حل ہو گیا، جاؤ کبریٰ بیٹے، تسمیر بھی وہیں جا رہا ہے تو تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ سلمیٰ بیگم مسکرا کر بولیں، جس پر تسمیر کا اسکرین پر چلتا ہاتھ رکا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی؟ یہ تسمیر سپاٹ لہجے میں بولا، جس پر سلمیٰ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، ڈرائیور نہیں ہے اس لیے تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں، ویسے بھی کچھ دنوں میں کبریٰ کی ساری ذمہ داریاں تم نے ہی سنبھالنی ہیں، تو ابھی سے عادت ڈال لو۔ جاؤ بیٹا، یہ لے جائے گا تمہیں، لیکن یاد رہے جلدی واپس آ جانا۔ سلمیٰ بیگم مسکرا کر کہتی پلٹ گئیں، جبکہ کبریٰ منہ بنائے اس کے پیچھے چال دے جو اس پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر لمبے لمبے ڈاک برتا آگے بڑھ گیا۔ ہاں رفیق بولو۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ فون کان سے لگا گیا، آگے آ کر بیٹھو۔ اس کی روب دار آواز گونجی، وہ جو مزے سے پیچھے کا دروازہ کھول گئی تھی اس کی روب دار آواز سے فوراً آگے آئی تھی، نہیں تمہیں نہیں کہہ رہا، تم بولو، تم نے سارا انتظام کر لیا ہے؟ اسے آگے آنے پر وہ گاڑی زن سے سٹارٹ کرتا پھر سے کال میں مصروف ہو گیا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ مجھے مارنے کے منصوبے بنائے گا تو ہونے تو میں مار جاؤں گا، لیکن وہ زمین اب اسے نہیں دوں گا۔ تم جتنا جلدی ہو ٹاور والوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری زمین پر ٹاور کھڑا کر دیں، 1 یا 2 سال جتنا عرصہ چاہیں وہ رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جلد از جلد وہاں پر ٹاور کھڑا کرواؤ۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولا، جبکہ ساتھ بیٹھی کبریٰ پہلی بار اس کی موجودگی سے گھبرا رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اسے آج اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس دوران تسمیر کن اکھیوں سے اسے کافی بار دیکھ چکا تھا، ہر بار اس کی نظر کبریٰ کے ہاتھ میں پہنے اپنے نام کے کنگنے پر جا کر ٹھہر سی جاتی تھی، لیکن اس کو محسوس کرنے سے پہلے ہی وہ نظریں دوسری جانب کر لیا کرتا تھا۔ اتنا شرماک کیوں رہی ہو؟ ابھی شادی نہیں ہوئی؟ ہماری گاڑی میں موجود خاموشی کو تسمیر نے توڑا، میں کیوں شرماؤں گی آپ سے؟ بس مجھے لگا تم خاموش ہو تو کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے، ویسے ایک بات پر مجھے اب یقین آ ہی گیا ہے۔ تسمیر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور وہ کیا؟ کبریٰ کا سوال اٹھا تھا، یہی کہ تم میرے
سے شادی کرنے کو دل سے راضی ہو، جب بھی تو تم جان بوجھ کر یہ کنگنا پہن کر کالج جا رہی ہو تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ تمہاری شادی ڈی تسمیر خان سے ہو رہی ہے۔ اور یہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو کبرا اس کے بازو پر بندھے امام زامن پر اشارہ کرتی بولی، میں نے تو جسٹ موم کی وجہ سے نہیں اتارا، انہوں نے کہا ہے شادی کے بعد ہی اترے گا۔ اب یہ تسمیر کندھے اچکائے کہنے لگا، تو مجھے بھی انہوں نے ہی کہا ہے، مجھے بھی شوق نہیں ہے سب کو بتانے کا۔ کبرا منہ بنائے بولی، ویسے میں سوچ رہی تھا تمہیں بتا ہی دوں، پھر تم بعد میں رونا دھونا کرنے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں بتایا نہیں۔ تسمیر پر سوچ سکا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ کیا؟ وہ ایک بار پھر اس کی بات پر ابرو اچکا گئی، یہی کہ جتنا تم اپنے آغا جان سے محبت کرتی ہو اس سے کہیں زیادہ میری گرل فرینڈز رہ چکی ہیں۔ تسمیر عام سے انداز میں کہتا، اسے آگ لگا گیا تھا، لیکن جواب میں وہ محض خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ چلو میں نے تو بتا دیا، اب تم بھی بتاؤ تمہارے کتنے بوائے فرینڈ رہ چکے ہیں؟ تسمیر ابرو چکائے بولا، میری زندگی میں ان کاموں کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، مجھے ایسے کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کبرا اس کے سوال پر آئے غصے پر ضبط کی تحمل سے کہنے لگی، اس کا مطلب میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں؟ تسمیر نے یقین سے بولا، میری زندگی میں لائے جانے والے پہلے مرد۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیے بولے تھے، تبھی تسمیر کا فون ایک بار پھر چیخا تھا۔ اسکرین پر نام پڑھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ ہیلو ہیری ڈارلنگ، نہیں میں کچھ دیر میں فری ہو کر بات کرتا ہوں، پر مسرور سا کہتا وہ کار رکھ گیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اب کی بار وہ کبرا سے مخاطب ہو، اچھا کیسی ہے وہ؟ مطلب حلیہ کیسا ہے اس کا؟ مطلب بال کبرا اسے ٹیسٹ کرنے کو بولی، ہم اچھی ہے، شاید خوبصورت بھی ہے، بال شاید اس کے میرے سے تھوڑے بڑے ہوں گے یا شاید چھوٹے، رکو میں تمہیں تصویر دکھا دوں گا۔ تسمیر کنفیوز سا کہنے لگا، محبت ہے آپ کو اس سے؟ کبرا اپنی ہنسی کنٹرول کیے مزے سے بولی، ہاں ہے محبت، تو مجھے آتی صرف 4-5 سے ہی ہے، باقی سب سے تو اب بریک اپ کر لیا میں نے۔ تسمیر سنجیدہ سا کہتا کبرا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تسمیر ابرو چکائے بولا، کچھ نہیں، کالج آ گیا۔ کبرا بات ٹل کر گاڑی سے اتر گئی، جبکہ وہ محض سر جھٹک کے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔